Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल DNA एपिसोड 10 बाब दोम रतक। बास हकीकतें दफन नहीं की जा सकती, उन्हें बस सी दिया जाता है। वक्त उन पर तह दर तह मिट्टी डाल देता है। लोग उन्हें भूल जाने का नाम दे देते हैं और दुनिया आगे बढ़ जाती है। उनके गिर्द खामोशियों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। गवाहियों को खामोश कर दिया जाता है। नाम मिटा दिए जाते हैं और वाकयात को इस तरह जोड़ दिया जाता है कि सच और झूठ एक ही वजूद महसूस होने लगें। लोग इसे फरामोशी समझते हैं, हालांकि ये फरामोशी नहीं, रतक है। एक ऐसा बंधन जिसमें जख्म भरे नहीं होते, सिर्फ बंद कर दिए जाते हैं। एक ऐसी खामोशी जिसके नीचे सवाल जिंदा रहते हैं। एक ऐसा अंधेरा जिसमें हकीकत सांस तो लेती है मगर दिखाई नहीं देती। लेकिन हर रतक के मुकद्दर में अबदी खामोशी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि सच्चाई की एक फितरत है। वो कैद रह सकती है, फना नहीं हो सकती। और जब वक्त अपनी गिरफ्त ढीली करता है तो बरसों से सी हुई दरारें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। यहाँ तक कि एक दिन माजी खुद अपने कफन की सिलाइयां उधेड़ कर बाहर आ जाता है। माजी का एक धुंधला गुबार आलूद मंजर आहिस्ता आहिस्ता जहन के पर्दे पर वाजे होने लगा। ये एक जदीद तरीन और पुरस्रार तजुर्बागाह का मंजर था। सफेद बत्तियों की तेज रोशनी हर कोने को मुनव्वर कर रही थी। वहां सैकड़ों लोग सफेद लैब कोट पहने कंप्यूटर स्क्रीन्स, टेस्ट ट्यूब्स और पेचीदा बायोमेट्रिक आलात के साथ अपने कामों में मसरूफ थे। इस सर्द माहौल में एक बारोब और बुलंद कामत शख्स एक 12 साला लड़के की उंगली पकड़े नपे तुले कदमों से दाखिल हुआ। उस लड़के की गहरी नीले रंग की आंखें हैरानी और खौफ के मिले जुले तासुरात से उस वसी और इस जगह को देख रही थीं। दाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने अपने साथ चलते हुए शख्स का दामन हल्के से खींचते हुए मासूमियत से पूछा। उस बारोब शख्सियत के मालिक शख्स ने नीचे देखा। उसके लहजे में एक अजीब सी सर्द मेहर मोहब्बत थी। तुम्हें हाजिक से मिलना है ना? हाँ। हाजिक का नाम सुनते ही उस 12 साला बच्चे की उदास आंखें यकदम चमक उठी। उसके चेहरे पर एक वालेहाना खुशी लहराई। वो शख्स उसे लेकर एक बड़े कमरे के सामने आकर रुक गया, जिसके सामने वाली पूरी दीवार शफाफ शीशे की बनी हुई थी। उस शीशे के पार एक 16 साला लड़का साकित बैठा था। वो डाउन सिंड्रोम का शिकार था, मगर उसकी शख्सियत में एक अजीब सी तहारत और सफाई थी। सफेद रंगत, सफेद शर्ट और ट्राउजर में मलबूस वो लड़का हद दर्जा मासूम और वजी लगता, मगर उसके चेहरे के खदोखाल उस मौरूसी बीमारी के बाइस बदले हुए ना होते। उसके आसपास कई डॉक्टर्स चौकन्ने खड़े थे और स्क्रीन पे चलते हुए उसके दिमागी डेटा का बारीकी से मुआयना कर रहे थे। क्या हाजिर ठीक हो जाएगा दादी? नीले आंखों वाले बच्चे ने शीशे की सर दीवार पर अपने दोनों छोटे हाथ रखे और इंतहाई उम्मीद से अपने बड़े भाई को देखने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे शीशे के पार का मंजर हौलनाक हो गया। हाजिर अचानक बेतरह मचलने लगा। उसका मासूम वजूद नर्सों और मेडिकल स्टाफ के चुंगल में तड़प उठा। वो बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था, अपने ही बाल नोचने की कोशिश कर रहा था, मगर इन संगदिल डॉक्टरों और स्टाफ ने उसे बेरहमी से जकड़ रखा था। शीशे के उस पार खड़ा छोटा लड़का ये देखकर रोने लगा, मगर उसके अकब में खड़े शख्स के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। मंजर ने एक बार फिर करवट ली। वक्त की बिसात पर 2 साल मजीद बीत चुके थे। वो 12 साला लड़का अब 14 साल का था, मगर अब वो शीशे के बाहर नहीं था। एक तारीक स्टेरिलाइज्ड राहदारी में वो 14 साला नौजवान खुद डॉक्टरों और वार्डन के एक मजबूत नरगे में फंसा हुआ था। उसका अपना वजूद किसी कैदी की तरह जकड़ा हुआ था। वो उनके हाथों में बुरी तरह मचल रहा था। उसके पांव फर्श पर फिसल रहे थे और उसका गला चीख चीख कर बैठ चुका था।
حاذق، حاذق! اس کی آواز اسپتال کی سنسان راہداریوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے سامنے لیکن دور کھڑے اپنے داجی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر رہا تھا، داجی پلیز مجھے جانے دیں، مجھے حاذق کو ڈھونڈنا ہے، وہ حاذق، مجھے اس کے پاس جانا ہے، داجی، حاذق۔ وہ بے طرح مچل رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے ناخنوں سے ان کے ہاتھوں کو زخمی کر رہا تھا، لیکن نرسوں کے اس بے رحم نرغے نے اسے 1 انچ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ سائنس اور خاندانی غرور کے اس حصار نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ منظر پھر سے بدلا۔ اب پس منظر میں مشینیں دھیمی اور پراسرار آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ ایک سفید کلینکل بستر پر اب ڈاؤن سنڈروم کا شکار وہ معصوم لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک بالکل نارمل، خوبصورت اور تندرست لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے سر پر بے شمار الیکٹروڈز اور تاریں جڑی ہوئی تھیں، اور سامنے لگی بڑی اسکرین پر اس کے دماغ کے نیورونز اور برین ریڈنگز ایک طوفانی رفتار سے چل رہی تھیں۔ کمرے کے وسط میں وہی مقناطیسی اور خوفناک حد تک بااثر شخصیت کا مالک شخص، داجی، ڈاکٹروں کے چیف پینل کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک جنونی مقصد تھا۔ ہمیں اس کے بیہیویئر کو ایوالو کرنا ہوگا، اس شخص نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حد درجہ ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ مجھے کسی بھی صورت یہ ایک عام جذباتی انسان نہیں چاہیے۔ اس کے اندر سے کمزوری کا آخری مہرہ بھی نکال پھینکو۔ میک ہم اے مانسٹر۔ اسے ایک مانسٹر بنا دو۔ ڈاکٹروں کے سر اسبات میں ہل گئے اور اسکرین پر چلنے والی ریڈنگز کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا۔ پھر منظر آخری بار بدلا، اور یہ سب سے ہولناک تھا۔ ایک بہت بڑا لوہے کا قدیم پل تھا، جس کے نیچے دریا کا طوفانی اور بھپرا ہوا پانی کسی بکے ہوئے لشکر کی طرح تیز رفتار سے بہہ رہا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اور تیز طوفانی بارش نے ہر طرف ایک سنسناہٹ پھیلا دی تھی۔ پل کے بالکل کنارے پر بارش میں پوری طرح بھیگا ہوا وہ ڈھیلی جسامت والا ڈاؤن سنڈروم کا شکار حاذق کھڑا تھا۔ اس کا سفید لباس جسم سے چپک چکا تھا، اور اس کی آنکھیں دریا کے اس سیاہ پانی کو گھور رہی تھیں۔ حاذق نو! حاذق نو! وہ 14 سالہ نیلی آنکھوں والا لڑکا پل کی دوسری طرف سے دیوانہ وار بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا دل حلق میں اٹک چکا تھا۔ چہرے پر ایک ایسی دہشت تھی جو زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو روکنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے حاذق کی طرف اپنے کانپتے ہوئے قدم بڑھائے، حاذق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک آخری معصوم سی الوداعی مسکراہٹ ابھری، اور اس سے پہلے کہ وہ چھوٹا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ پاتا، حاذق نے ایک ہلکی سی پرواز لی اور دریا کی ان طوفانی ہوئی لہروں کے رحم و کرم پر نیچے کود گیا۔ حاذق! اس آخری بھیانی چیخ کے ساتھ ہی ریشمی بستر پر سویا ہوا وہ شخص ایک زوردار جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی وہ لرزہ خیز چیخ کشادہ اور تاریک بیڈ روم کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ حق بزدار کا پورا وجود اس وقت پسینے سے بری طرح بھیگا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی ابھی اسی طوفانی دریا سے نکل کر آیا ہو۔ اس کے وجیح چہرے پر اس وقت محیب دہشت نقش تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ اور پاؤں بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ پسلیاں ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ حاذق! اس کے لرزتے لبوں سے وہ نام ایک دھیمی سی سسکتی ہوئی سرگوشی کی طرح پھسلا۔ اس کی ان گہری نیلی آنکھوں میں اس وقت لازوال نمی ابھری۔ حاذق! اس نے زیر لب اس نام کو دہرایا، جیسے وہ اس اندھیرے کمرے میں اپنے بھائی کی روح کو پکار رہا ہو۔ رگوں پے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ کاش حاذق کہیں سے آ سکتا، کاش اس روز وہ اسے پکڑ سکتا۔ کچھ دیر بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھی اسمارٹ واچ کی اسکرین کو روشن کیا۔ سرخ ہند سے رات کے سناٹے میں چمک اٹھے۔ 9 مارچ، رات کے 9:15 بج رہے تھے۔
اس نے بیڈ سے پشت ٹکائی اور اندھیرے کو گھورنے لگا۔ کاش کاش وہ دن، 11 مارچ کی وہ رات اس کی زندگی میں کبھی نہ آئی ہوتی۔ وہ دن جو اس سے اس کا سب سے بڑا مان، اس کا معصوم بھائی، اس کا حاذق چھین کر لے گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ایک بے حس مانسٹر بننے پر مجبور کر گیا۔ 11 مارچ قریب تھا، بساط رتق کھل چکی تھی اور الفا اپنے ہی ماضی کے زہر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ریشمی چادر کو ایک طرف ہٹایا اور بستر سے اترا۔ اس کا توازن اب بھی بحال نہیں ہوا تھا۔ ماضی کے اس بھیانک ڈراؤنے کابوس نے اس کی مضبوط اعصاب کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ 20 منٹ بعد وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا جیسے ہی واپس اپنے تاریک بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون یکدم بج اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر شہر کے سب سے بڑے سائیکیٹرک اینڈ جنرل ہاسپٹل کا ایمرجنسی نمبر چمک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، مسٹر حق بزدار؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ اسپیکنگ۔ مسٹر بزدار، معذرت چاہتے ہیں آپ کو رات کے اس پہر زحمت دی۔ دوسری جانب سے اسپتال کے چیف ڈیوٹی ڈاکٹر کی آواز ابھری۔ لیکن یہاں ایک انتہائی عجیب کیس آیا ہے۔ ہمارے ہاں صبح ایمرجنسی میں ایک ڈاؤن سنڈروم کا شکار شخص لایا گیا ہے جس کی عمر تقریباً 38 سال ہے اور وہ اپنی یادداشت مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ آپ نے جو حلیے میں ہمیں دیا تھا یہ مریض اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے، تو کیا آپ ڈاؤن سنڈروم، 38 سال کی عمر اور یادداشت کا غائب ہونا؟ ان الفاظ نے حق کے ذہن کے اندر سالوں سے سیے ہوئے رتق کو ایک ہی جھٹکے میں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی چابیاں میز سے اٹھائیں اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ خوف اور امید کی ایک ہولناک جنگ کے باعث بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد رات کی سنسان سڑکیں اس کے جنون کی گواہ تھیں۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، حاذق، حاذق۔ کیا معجزے واقعی ہوتے ہیں؟ کیا دریا کی وہ بھپری لہریں اس کے بھائی کو واپس لوٹا سکتی تھیں؟ اسی کشمکش میں اس کا سفر جانے کیسے کٹا۔ اس کے موبائل پہ مطلوبہ وارڈ اور کمرہ نمبر کا پتہ پیغام کی صورت آ چکا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے گاڑی کو اس طرح روکا کہ ٹائروں کی چرچراہٹ نے ہسپتال کے سائلنٹ زون کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کسی پاگل کی طرح راہداریوں کو چیرتا ہوا استقبالیہ کے عملے کو نظر انداز کر کے سیدھا مطلوبہ وی آئی پی وارڈ کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچا، اس کے ہانپتے ہوئے قدم ایک پل کو منجمد ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل نیچے کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ کے پاس لگی کرسی پر سفید اسپتال کے لباس میں ملبوس وہ شخص بیٹھا تھا۔ اس کی پشت حق کی طرف تھی۔ حق کے وجود میں جیسے بےتابی کا ایک لاوا پھوٹ پڑا۔ وہ تمام تر دوریوں اور اصولوں کو پسے پشت ڈال کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس شخص کے کندھوں کو پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ اس نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں اس شخص کا چہرہ لیا اور انتہائی گہرائی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے کے خد و خال کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ڈاؤن سنڈروم کی وہی مخصوص معصومیت، وہی سفید رنگت۔ حق کی سانسیں رک گئیں۔ ایک پل کو لگا جیسے یہی حاذق ہو، مگر عقل اور الفا کا تجربہ اب بھی ایک حتمی گواہی مانگ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس شخص کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے لباس کی آستین کو اوپر کی طرف کھینچا۔ اس کی نظریں اس شخص کی گوری کلائی پر جم گئیں۔ کلائی بالکل صاف تھی، مکھن کی طرح ملائم اور بے داغ۔ وہاں کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حق کا پورا وجود ایک شدید جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جیسے اسے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے اور وہ پیچھے رکھی میز سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جو چمک ابھری تھی وہ ایک پل میں راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی۔
یہ حاذق نہیں ہے۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں شدید ترین مایوسی پھیل گئی تھی۔ اس نے اس انجان شخص کو دیکھا جو اسے بڑی معصومیت سے گھور رہا تھا، اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ حق بزدار الٹے قدموں اس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اسپتال کے اس سرد کمرے کی خاموشی الفا کی اس سب سے بڑی ہار پر قہقہے لگا رہی تھی، اور رتق کی سلائیاں ایک بار پھر اور زیادہ مضبوطی سے سی دی گئی تھیں۔ وہ ہسپتال کی راہداریوں میں کسی چلتے پھرتے بے جان مجسمے کی طرح باہر نکلا۔ اس کا پورا وجود شدید ذہنی انتشار اور غیر دماغی کا شکار تھا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کانپتے ہاتھوں سے چابی گھمائی، مگر انجن نے ایک دھیمی بے جان سی گھرگھراہٹ کے بعد جواب دے دیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر گاڑی شروع نہیں ہوئی۔ ہسپتال کے مرکزی ریسیپشن پہ لگی ڈیجیٹل اسکرین اگلے 2 دن تک شہر میں شدید طوفانی برسات اور ہائی الرٹ کی پیشن گوئی کر رہی تھی، اور حق کے باہر قدم رکھتے ہی آسمان کا رنگ بدل چکا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر اس وقت آسمان سے زیادہ ہولناک اذیت کے آثار تھے۔ اس کا مان ایک بار پھر ٹوٹا تھا، اس کا حاذق اسے نہیں ملا تھا۔ اس نے بے اختیار سانس لی، گاڑی کو وہیں پارکنگ میں چھوڑا اور پیدل ہی سڑک کے کنارے چل پڑا۔ اسے اس وقت پرواہ نہیں تھی کہ سرد ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے پہ لگ رہے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر گم سم سا سڑک کے کنارے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اعصاب شل ہونے لگے۔ اسی لمحے اس کے ٹراؤزر کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے بنا دیکھے فون کان سے لگا لیا۔ وہ اقبال کی کال تھی۔ حق، کہاں ہو تم؟ اقبال کی فکر مند اور بھاری آواز نے جیسے حق کو اس کے خواب غفلت سے کھینچ کر دوبارہ دنیا کے ہوش میں لا پٹخا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی مخمور آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ سڑک کے پار زرد اور سفید لائٹ سے جگمگاتی ہوئی ایک بہت بڑی فارمیسی تھی۔ بالکل اسی پل بادل ایک ہولناک دھماکے سے گرجے اور یک لخت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ راہ چلتے لوگ، بائک سوار اور دکاندار ادھر ادھر پناہ کی تلاش میں دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ حق نے اسی غیر دماغی کے عالم میں سامنے لگی فارمیسی کا نام پڑھ کر اقبال کو بتایا۔ تم وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ اقبال نے فوراً کہا اور لائن کٹ گئی۔ حق ایک گہرا اور بوجھل سانس لیتا ہوا فارمیسی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بارش سے شدید اور ذاتی نفرت تھی۔ یہ پانی کے قطرے اس کے وجود کے لیے کسی پگھلے ہوئے زہر کی مانند تھے، کیونکہ ہر بار جب بھی آسمان روتا وہ حق کے پرانے زخموں کو بے رحمی سے کرید دیتا تھا۔ بارش کے دن ہی تو حاذق اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے ہی دریا کی ان بے لگام بکھری ہوئی لہروں نے اس کے معصوم بھائی کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ وہ فارمیسی کے سامنے بنے ایک وسیع کنکریٹ کے شیڈ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بڑی اور جدید فارمیسی تھی، اور اس کے سامنے بنے سیمنٹ کے زینوں کے قریب موٹر سائیکل کھڑی تھی جس پہ بارش کا پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ وہاں غیر دماغی سے کھڑا ہو گیا۔ بارش تیزی سے برسنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فارمیسی کا خودکار شیشے کا دروازہ ایک ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر کی ٹھنڈی طبی مہک باہر آئی، اور اس کے ساتھ ہی بالوں کو پیچھے ایک چھوٹے سے جوڑے میں قید کیے ایک مضبوط جسامت کا حامل شخص باہر نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دوائیوں کا پیکٹ تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ فون سمیت کان سے لگا ہوا تھا۔ چاچو، باہر بارش بہت تیز ہو چکی ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر وہیں رک جائیں۔ سقراط شبگیر نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر باہر برستی تیز بارش کا جائزہ لیا، جہاں پانی کی موٹی دھاریں سڑک کو تالاب میں بدل رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، سقراط کا وہ مخصوص بھاری لہجہ فضا میں گونجا۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے وہیں شیڈ کے نیچے ٹھہر گیا، اور اس کے وجود سے محض 3-4 قدموں کے فاصلے پر اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے حق بزدار کھڑا تھا۔ قدرت کا موسیقی خیز کھیل یہ تھا، انجانے میں ہی صحیح مگر تاریخ کے وہ 2 سب سے بڑے طاقتور مہرے آج ایک ہی شیڈ تلے ایک ساتھ کھڑے بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پورے 10 سال بعد
ایک جانی پہچانی آواز پر ساتھ کھڑے حق بازدار کے اعصاب یکدم تن گئے۔ اس نے نہایت دھیمے انداز میں اپنا رخ موڑا اور برابر میں کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، وہ سقراط ہی تھا۔ وہی تیکھے نقوش، وہی مغرور انداز اور وہی شبگیر خاندان کا خون۔ وہ جانے کتنے ثانیے اسے دیکھتا رہا۔ فون پہ مصروف سقراط نے ایک انجان احساس کے تحت اچانک اپنا رخ موڑا۔ جیسے ہی اس کی نظریں دائیں جانب کھڑے حق بازدار پر پڑیں، وہ کیسے ساکت رہ گیا۔ اسے دور دور تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ رات کے اس پہر ایک فارمیسی کے شیڈ تلے یوں اچانک ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ ٹپ ٹپ ٹپ، وقت کی رفتار جیسے یکدم کسی بریک کی طرح رک گئی۔ شیڈ کے اس کانکریٹ کے کنارے سے گرتی ہوئی بارش کی موٹی بوندیں جیسے فضا میں معلق ہو کر بالکل سست ہو گئیں۔ ان بوندوں کے ٹپکنے کی آواز دونوں کے درمیان کے محیط سناٹے میں گونجنے لگی۔ حق جو پہلے ہی حاذق کے غم میں ایک گہری اذیت سے گزر رہا تھا، سقراط کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف کا احساس مزید تیز ہو گیا۔ ایک بے نام سا دکھ، ایک پرانی محرومی اس کے رگو پے میں زہر کی طرح پھیل گئی۔ دوسری طرف سقراط کی آنکھوں میں ایک سلگتے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ ساتھ ڈھیروں شکوے اور تلخیاں ابھری، مگر اس نے فوراً اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ دونوں کی نظریں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی چنگاری نے وقت کو الٹا گھما دیا۔ ماضی کسی پرانی کلاسک فلم کے مناظر کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ یہ ایک وسیع و عریض کھیل کا میدان تھا۔ کالی گھٹائیں چھائی تھیں اور تیز طوفانی بارش کے درمیان ایک 22 سالہ نوجوان زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر ایک دوسرا لڑکا جھکا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک تھی۔ ہیلو، تم ٹھیک ہو؟ لمبے بالوں والے لڑکے نے اپنی ہاکی ایک طرف پھینک کر زمین پر پڑے لڑکے کا گال ہلکے سے تھپ تھپایا تھا۔ زمین پر پڑا وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تیزی سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی پہلی ملاقات تھی۔ منظر نے ایک بار پھر جھٹکا کھایا اور وہ دونوں واپس حال کی تلخ حقیقت میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسٹریٹ لیمپوں کی زرد روشنی میں برستی بارش کے قطرے فضا میں چمکتے ہوئے ہیروں کی طرح لگ رہے تھے، جن کے پار برابر قد و قامت اور مضبوط جسامت والے دو مرد ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تم؟ حق کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر چونک گئے؟ سقراط کے لبوں پر انتہائی تمسخرانہ اور کاٹ دار مسکراہٹ ابھری۔ میرے زندہ ہونے پر شاکڈ ہو حق بزدار؟ حق نے بوجھل سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت کمزور لمحے کی گرفت میں تھا۔ اس کا روایتی تکبر جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے دھیمے سے کہا، تم آج بھی نہیں بدلے، مگر تم ایک عرصہ پہلے بدل گئے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ کاش تم نے میرے لیے کچھ کیا ہوتا حق بزدار۔ افسوس بھی تو یہی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ سقراط نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ حق کے چوڑے سینے پر رکھ کر ایک مانا خیز دستک دی۔ حق یوں ہی ساکت کھڑا رہا، ہلکا سا ٹیڑھا، بغیر کسی مزاحمت کے۔ وہ سقراط کو اور اس کے ہاتھ کی اس دستک کو دیکھتا رہا۔ ہم بہترین دوست تھے سقراط۔ حق کی آواز میں پرانے کرب کی تپش تھی۔ لیکن اب ہم بدترین دشمن ہیں۔ سقراط نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حقارت کی ایک لہر ابھری۔ اور جب دوست تمہارے جیسے ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت سال گزر گئے، سب بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ میں بھی تم سے یہی کہوں گا حق بزدار، سب بھول جاؤ اور میرے راستے میں مت آنا۔ سقراط ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور تیز طوفانی بارش کے بیچ تیز آواز سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے شیڈ کے نیچے حق بزدار بالکل اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا۔ 1 2 3 جانے کتنے لمحے اسی طرح خاموشی سے بیت گئے۔
حق اسی پوزیشن میں ہلکا سا ٹیڑھا کھڑا برستی بارش کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک لمبی سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے آ کر فارمیسی کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اقبال باہر نکلا۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا ہوا شیڈ کے نیچے حق کے سامنے آ کر رکا۔ تم ٹھیک ہو حق؟ اقبال نے حق کی ان گہری سرخ پڑتی ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھا جن میں اس وقت وحشت اور دکھ کا ایک طوفان تھا۔ حق نے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے اور اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور بھیگی شاہراہ پر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر وائپر یکساں رفتار سے چل رہا تھا، جبکہ حق نے اپنا رخ موڑ کر گاڑی کے دھندلے پانی سے بھرے شیشے سے باہر کی سیاہ رات کو دیکھنے کی کوشش کی جہاں شہر کی روشنیاں پگھل رہی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اقبال نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ حاذق کو ڈھونڈنے۔ حق کے لبوں سے یہ لفظ ہمیشہ کی طرح ایک جنون کی شکل میں نکلا۔ اقبال نے شدید ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے چہرے پر ایک کرب ابھرا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو حق کہ حاذق یہاں پاکستان میں گم نہیں ہوا تھا؟ تم بالکل بھول چکے ہو کہ وہ… اقبال کہنا چاہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر حق کے چہرے کی ویرانی دیکھ کر وہ لفظ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ وہ حق کو مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی حق بازدار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دنیا کے ہر اس کونے، ہر اس اسپتال میں پہنچ جاتا تھا جہاں سے اسے کسی گمشدہ سنڈروم کے شکار شخص کی ذرا سی بھی خبر ملتی۔ اس نے حاذق کا پتہ بتانے والے پر کروڑوں کا انعام رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا ضمیر، اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ حاذق مر چکا ہے۔ اس نے اس پل سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ ہوش میں آؤ حق، ہوش میں آؤ۔ اقبال نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر جھنجھوڑا۔ حق نے ایک لرزتی ہوئی سانس لی اور خود کو اس جان لیوا اذیت سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کا سینہ اب بری طرح تنگ پڑ رہا تھا، جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہو۔ اس کے مضبوط ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے اور سردی کی شدت سے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا تھا۔ تم نے اپنی میڈیسن لی؟ اقبال نے حق کی حالت دیکھتے ہی گاڑی کو فوری طور پر سڑک کے کنارے روکا۔ حق کچھ نہیں بولا، وہ بس شیشے سے سر ٹکائے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کی ضرورت ہے حق؟ اقبال نے ڈیش بورڈ کھولا اور اندر سے ایک سفید رنگ کی شیشے کی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی کے اندر چھوٹی چھوٹی چمکدار سفید گولیاں تھیں۔ اقبال نے حق کی کانپتی ہوئی ہتھیلی کو زبردستی آگے کیا اور اس پر چند سفید گولیاں انڈیل دیں۔ تم جانتے ہو نا کہ تم ان گولیوں کے بغیر جی نہیں سکتے، انہیں وقت پر لیا کرو۔ اقبال کے لہجے میں ایک مخلص دوست کی التجا تھی۔ حق نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بغیر کسی اعتراض کے وہ گولیاں منہ میں ڈالیں اور نگل لیں۔ اقبال نے ڈیش بورڈ سے پانی کی ایک چھوٹی بوتل کھول کر اسے تھمائی۔ چند منٹوں بعد جیسے ہی کیمیکل نے حق کے خون میں شامل ہونا شروع کیا، اس کے اعصاب کا طوفان دھیما پڑنے لگا۔ اقبال نے ایک آہ بھری اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے شاہراہ پر ڈال دی۔ باہر بارش ابھی بھی اسی طرح بے رحمی سے جاری تھی اور رتق کی اس بساط پر الفا ایک بار پھر گولیوں کے سحر میں خاموش ہو چکا تھا۔ شبگیر ہاؤس کے لان پر چند گھنٹے پہلے تک جس مائیوں کی تقریب کی دھوم تھی، اب وہاں صرف برستی بارش کا راج تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والے ڈھیروں سفید اور پیلے پھول اب لان کی مٹی اور ہری گھاس پہ بکھرے آسمان سے گرتے پانی میں بے رحمی سے بھیگ رہے تھے۔ پیلے اور سفید کپڑوں سے سجا وہ خوبصورت اسٹیج اب اداس اور سنسان کھڑا تھا، جیسے کوئی گزرا ہوا جشن مٹی میں مل رہا ہو۔ باہر کا پورا ماحول اس طوفانی برسات کے باعث سحر انگیز حد تک بوجھل تھا۔ باہر جتنا طوفان تھا، اندر اتنی ہی گہری اور محیب خاموشی کا ڈیرا تھا، جسے باہر برستی تیز بارش کی مسلسل گونجدار آواز مزید نمایاں کر رہی تھی۔ یہ نیمل کا پرسکون کمرہ تھا۔
مائیوں کا لباس اور میک اپ اب اس کے چہرے سے دھل چکا تھا اور وہ اس وقت ایک سادہ ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تارا اور نوفا کی جولری کو ایک ایک کر کے مخملی باکس میں واپس رکھ رہے تھے، گویا وہ چند گھنٹوں کی رونق کو سمیٹ رہی ہو۔ اس کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی اسکرین پر اس وقت نجف کا چہرہ روشن تھا۔ نجف کی ہمیشہ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں اسکرین کے پار سے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں نے تصویریں دیکھ لی ہیں نیمل، تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نجف نے اسکرین پر نیمل کے دھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کو آنا چاہیے تھا نجف خالہ، اگر آپ آ جاتی تو امی بہت خوش ہوتی۔ نیمل نے ایک جھمکا باکس میں رکھتے ہوئے قدرے شکوے سے کہا۔ نجف کے لبوں پر ایک انتہائی پھیکی اور اداس مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں آ جاتی تو باقی سب دکھی ہو جاتے، اور میں تمہارے گھر کے باقی افراد کو کوئی اذیت نہیں دینا چاہتی۔ نیمل نے اپنے ہاتھ روک کر سر اٹھایا اور اسکرین پر نظر آنے والی نجف کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بے نام سا شکوہ ابھرا۔ پچھلے 10 طویل تاریک سالوں میں جہاں شبگیر خاندان کے حالات بالکل بدل گئے تھے، جہاں سقراط دنیا کی نظروں سے بالکل غائب ہو چکا تھا، وہاں اگر کسی ایک انسان نے ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھا تھا تو وہ صرف نجف تھی۔ صرف وہی تھی جو ہر دکھ سکھ میں نیمل اور اس کی ماں کے ساتھ رابطے میں رہی۔ آپ چاچو سے ملی ہیں نا؟ نیمل کے اچانک سوال نے فضا کے بوجھل پن کو یکسر بدل دیا۔ نجف کے چہرے پر یک دم گہرا سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ نیمل نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ نجف کے اس ایک جملے نے جیسے اس کے ذہن کے کئی بند کواڑ کھول دیے تھے۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی ہیں؟ نیمل نے نجف کی تنہائی اور اس کے عالیشان کمرے کے سناٹے کو محسوس کرتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نجف نے کھوئی ہوئی ویران نظر سے کیمرے کی طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی رک سکتی ہے، میں کبھی بھی مر سکتی ہوں۔ اف نجف خالہ، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ نیمل نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے فوراً اسے ٹوکا۔ اس نے گھبرا کر اپنے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ اسے ایسی باتیں سن کر ایک عجیب سے خوف کا احساس ہونے لگا تھا۔ سچ ہی تو ہے۔ نجف ایک بار پھر پھیکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں موت کا سرد رنگ تھا۔ نیمل اب بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، ہے نا؟ اتنے بڑے بڑے حادثات کے بعد کوئی ٹھیک کیسے رہ سکتا ہے؟ زندگی نے ہمیں ٹھیک رہنے کا موقع کہاں دیا؟ نجف کی آواز میں 10 سال کا نچوڑا ہوا زہر تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پلیز اب آگے بڑھیں، ماضی کی اس قید سے نکلیں اور اپنی زندگی جئیں۔ نیمل نے ایک مخلص دوست کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نجف نے ایک گہری اور بوجھل سانس لی۔ وہ اس حساس اور تکلیف دہ موضوع پر مزید کوئی بات کر کے اپنے اندر کے سوئے ہوئے طوفان کو بیدار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی ہے نیمل، تم اب آرام کرو، نجف نے الوداعی لہجے میں کہا۔ وہ اب کال بند کرنا چاہتی تھی۔ شادی پر ضرور آئیے گا ورنہ امی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں یہ بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ نیمل نے حتمی انداز میں اپنی بات کہی۔ نجف جیسے ایک پل کے لیے بالکل ٹھہر سی گئی۔ ماضی کے کچھ چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ پھر اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ کوشش کروں گی، ٹیک کیئر، اور اگلے ہی پل اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نیمل کے سامنے کھلی لیپ ٹاپ کی اسکرین یکلخت تاریک ہو گئی۔ کمرے میں اب صرف باہر برستی طوفانی بارش کا شور گونج رہا تھا، جو اب مزید تیز ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو جوڑے میں سمیٹا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اب سقراط سے ملنا تھا۔ اوپری منزل پر ایستادہ وہ کشادہ کمرہ اس وقت باہر برستی طوفانی برسات کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے، اپنی لمبی ٹانگیں پھیلائے سقراط بیٹھا تھا۔ ایک پاؤں دوسرے کے اوپر دھرے وہ آرام دہ پوزیشن میں تھا، جبکہ گود میں اس کا ذاتی لیپ ٹاپ رکھا تھا۔
اس وقت لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر ایک ہنستی مسکراتی فیملی کی تصویر ڈسپلے ہو رہی تھی. ایک مرد، ایک عورت اور 2 معصوم بچے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ اقبال بزدار کی فیملی تھی. سقراط کی کاٹ دار نظریں اس تصویر پر جمی تھیں. وہ بزداروں کے شجرہ نسب کے ایک ایک مہرے کو اپنی بساط پر تول رہا تھا. اسی لمحے کمرے کے دروازے پر اچانک دھیمی اور نپی تلی انداز میں دستک ہوئی. سقراط کے ہاتھ کی بورڈ پر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں چلے اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں وہ خاندانی تصویر اسکرین سے ہٹا کر مکمل غائب کر دی. اس کا چہرہ پل بھر میں دوبارہ ایک عام اور لاتعلق سا ہو گیا. آ جاؤ، اس کی بھاری آواز فضا میں گونجی. دروازہ کھلا اور نیمل اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ٹرے پر ہلدی ملے گرم دودھ کا گلاس رکھا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی نیمل کی نظر کھڑکی کی جانب اٹھی. کمرے کی وہ بڑی شیشے کی ونڈو اس وقت پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور اس کے آگے لٹکا ہوا گہرا پردہ تیز طوفانی ہواؤں کے تھپیڑوں سے دیوانہ وار کمرے کے اندر اڑ رہا تھا. ہوا کے ان سرکش جھونکوں کے ساتھ بارش کی ٹھنڈی بوچھاڑ بھی مسلسل اندر آ کر فرش کے ایک حصے کو بھگو رہی تھی. چاچو، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ نے ونڈو بند نہیں کی. نیمل نے آگے بڑھ کر وہ ٹرے بیڈ پر رکھی اور لپک کر کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرتے ہوئے ہینڈل گرا دیا. کمرے میں ہوا کا شور یکدم دھیما پڑ گیا. اس معمولی ہوا سے سقراط شبگیر تو اڑنے سے رہا. سقراط نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سرد لہجے میں اپنی مخصوص کاٹ کے ساتھ کہا. نیمل نے مڑ کر سقراط کو دیکھا. دودھ پی لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں مریض ہوں جو روز مجھے یہ ہلدی والا دودھ تھما دیتی ہو. اب تو میرے سارے پرانے زخم بھی بھر چکے ہیں. اس نے کی بورڈ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے خود کو حد درجہ مصروف ظاہر کرتے ہوئے روایتی اعتراض اٹھایا. نیمل نے اس کے اس سوال کو قدرے نظر انداز کیا. آپ ایک ہاکی کوچ ہیں اور ایک کوچ کا رات کے اس پہر لیپ ٹاپ پر کیا کام؟ اس نے میز کے سامنے رکھی لکڑی کی آرام دہ کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گئی. سقراط نے تعجب سے نیمل کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے لیپ ٹاپ کا رخ گھما کر نیمل کی طرف کر دیا. اسکرین پر اب ایک بین الاقوامی ہاکی میچ کی پرانی اور تکنیکی ویڈیو چل رہی تھی جس میں کھلاڑیوں کی پوزیشنز کو گرافکس کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا. نیمل نے اسے دیکھ کر ایک گہرا اور مطمئن سانس لیا. آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نجف خالہ کی کار سے ہوا تھا. نجف کا نام سماعت کے پردوں سے ٹکراتے ہی سقراط کے چہرے کے تاثرات یک لخت پتھرائے اور اس کے مضبوط جبڑے بری طرح بھینچ گئے. یہ تو بزداروں کا روز کا کام ہے. ان کے لیے انسانی جانیں صرف ایک مہرہ ہیں. کیا مطلب؟ نیمل نے اپنی بھویں سکیڑی. چولہے میں جائے مطلب. سقراط نے اس حساس موضوع کو وہیں دفن کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کو ایک طرف بیڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر ہلدی والے دودھ کا گلاس اٹھا لیا. اس نے گرم دودھ کا ایک گھونٹ لیا اور گلاس کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے انتہائی سنجیدگی سے نیمل کو دیکھا. میری بات اب غور سے سنو نیمل. تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے. شاہزیب ایک اچھا لڑکا ہے، میں جانتا ہوں. لیکن اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی لمحے اس نے تمہیں خوش نہ رکھا یا تمہیں وہاں کوئی بھی تکلیف پہنچی، کوئی بھی مسئلہ ہوا، تو تمہیں کسی سے ڈرنے یا اپنے دل میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تم بلا جھجک آ کر مجھے بتاؤ گی. سمجھ گئی نا؟ اس کے بعد میری ہاکی جانے اور وہ شاہزیب اور اس کا خاندان جانے. سقراط کا یہ جابرانہ مگر بے پناہ محبت سے بھرا دھمکی آمیز جملہ سن کر نیمل کے اداس چہرے پر ایک کھلکھلاتی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی. اس کا سارا بوجھل پن ہوا میں اڑ گیا. اوکے باس. نیمل نے مسکراتے ہوئے اپنے سقراط کو ایک فرضی سیلیوٹ کیا اور کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. بھابھی نے دوا کھا لی تھی، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ سقراط نے گلاس واپس رکھتے ہوئے پوچھا. آخر وہ اسی طوفانی برسات میں اپنی زہرہ بیگم کی میڈیسن لینے ہی تو گیا تھا. اب امی کی طبیعت کافی بہتر ہے. نیمل نے مڑ کر انتہائی نرمی سے جواب دیا. ٹھیک ہے، تم انہیں وقت پر سونے کا کہہ دو اور خود بھی آرام کرو. اس نے تاکید کی. نیمل سر ہلا کر دھیمے قدموں سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی.
اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب اسے نیچے زہرا بیگم کے کشادہ کمرے کی طرف جانا تھا، جہاں مائیوں کی تقریب کے بعد رات کے اس پہر اس کے باقی تمام بہن بھائی جمع تھے۔ کمرے کا ماحول جتنا پرسکون دکھ رہا تھا، زہرا بیگم کا دل اندر سے اتنا ہی بوجھل تھا۔ وہ برسوں سے دل کی مریضہ تھیں، اور اب نیمل کی شادی کی گہما گہمی جہاں ان کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہاں کئی پوشیدہ پریشانیاں ان کے اعصاب کو توڑ رہی تھیں۔ سب سے بڑا زخم ان کے اپنے مائکے کی طرف سے ملا تھا۔ نیمل کی شادی کا کارڈ بھیجنے کے باوجود بزدار پیلس سے کسی ایک فرد نے فون تک کر کے خیر و عافیت نہیں پوچھی تھی۔ مبارکباد دینا تو دور کی بات تھی۔ ان کی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا، اور باپ بھائیوں کی یہ سرد مہر خاموشی زہرا بیگم کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی، مگر یہی باتیں ان کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھیں، جس کی وجہ سے آج ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ اور ستم یہ کہ ان کی ضروری میڈیسن بھی کل شام سے ختم ہو چکی تھیں۔ شادی کے ہنگاموں میں انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اس وقت ان کے بستر کے گرد نامرا، نوفا اور تارا موجود تھیں۔ وہ زہرا بیگم کو بہلانے اور ان کا دھیان بٹانے کے لیے ان کے گرد بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ تبھی سلال کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظر بستر پر نیم دراز نامرا پر پڑی، جو اس وقت اس کی پسندیدہ اوور سائزڈ شرٹ پہنے آرام سے بیٹھی تھی۔ سلال کے ماتھے پہ فوراً بل پڑ گئے۔ تم نے پھر میری شرٹ پہن لی؟ یہ شرٹ تمہاری کب تھی؟ یہ تو کب سے میرے پاس ہے، بلکہ اب یہ میری ہی ہے۔ نامرا نے انتہائی معصومیت سے جھوٹ بولتے ہوئے کالر درست کیے۔ میں قسم سے کیس کر دوں گا، سلال نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ ڈیفینس لائر ہے میرے پاس۔ نامرا نے ناک سے مکھی اڑائی، جس پر تارا اور نوفا ہنس دیں۔ کون کس پر کیس کر رہا ہے؟ نیمل اندر آئی۔ میں کر رہا ہوں اس ٹیڑھے دانتوں والی پر۔ سلال نے نامرا کی طرف اشارہ کیا اور نیمل کی طرف مڑ کر بولا، آپ بھی پلیز جب اس کے رشتے والے گھر آئیں گے نا تو اسے کہنا ہنسے مت، ورنہ جیسے ہی یہ ہنسے گی اور انہوں نے اس کا یہ اوپر والا ٹیڑھا دانت دیکھا، وہ اسی وقت انکار کر کے بھاگ جائیں گے۔ نامرا کا اوپر کا ایک دانت ہلکا سا ٹیڑھا تھا، جو سچ تو یہ تھا کہ ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر بے حد جچتا اور معصوم لگتا تھا، مگر سلال کو اسے چھیڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ تمہیں تو ویسے بھی کوئی رشتہ نہیں دینے والا، نامرا نے تپ کر جواب دیا۔ ان دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اور بچپن سے لے کر اب تک ان کی یہ نوک جھوک گھر کی رونق تھی۔ جس کی بہن ایسی انٹرنیشنل چور ہو، اسے کوئی اپنی بیٹی کیوں دے گا بھلا؟ سلال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بس بس، بہت ہو گیا تم دونوں کا، امی کے سامنے تو چپ کر جایا کرو۔ نیمل نے بیچ میں آ کر دونوں کو خاموش کروایا، جبکہ زہرا بیگم بستر سے ٹیک لگائے اپنے بچوں کی اس معصوم بحث کو دیکھ کر اپنے دل کا سارا دکھ پھول کر ہلکا سا مسکرا رہی تھیں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نیمل نے زہرا بیگم سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ نقاہت سے مسکرائیں۔ آپی، آپ نے اپنے اسکول کے پرانے دوستوں کو شادی کا کارڈ بھیجا ہے؟ نوفا کو فوراً یاد آیا۔ نیمل نے ایک گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا اسکول میں کوئی دوست بنا ہی نہیں نوفا۔ کیوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تارا کو شدید حیرانی ہوئی۔ ان محترمہ کی وجہ سے۔ نیمل نے نامرا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تارا اور نوفا نے بیک وقت حیرت سے نامرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر فوراً خفت کے آثار ابھرنے لگے۔ سلال کو تو جیسے بہتی گنگا مل گئی، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں، یہ چور محترمہ اسکول کے زمانے میں آپی سے اس حد تک obsessed تھیں کہ اس نے آپی کے ارد گرد کسی کو بھٹکنے ہی نہیں دیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آپی اس وقت 8ویں کلاس میں تھیں، میں 4تھ میں، اور یہ محترمہ 3rd کلاس میں، اور اس کا جنون یہ تھا کہ آپی کو کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واقعی؟ نوفا اور تارا دلچسپی سے سننے لگیں، جبکہ نامرا نے تکیہ اپنے چہرے پر رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا obsession لیول سنو۔ اگر کسی دن اسکول کے ہاف ٹائم میں آپ ہی اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے اسے اگنور کر دیتی
تو یہ اسکول سے گھر آ کر بستر میں منہ دے کر روتی تھی کہ آج آپ ہی نے گراؤنڈ میں مجھے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، اور اگر آپ ہی کسی دوسری لڑکی سے ہنس کر بات کر لیتی تو یہ اس لڑکی کو دشمنے جان سمجھ لیتی تھی۔ سلال نے ہز اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا۔ نیمل نے بھی بات آگے بڑھائی۔ صرف یہی نہیں، یہ روز صبح میرا لنچ باکس چوری کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ لنچ ٹائم میں مجھے اس کے پاس آنا پڑے۔ میری استعمال شدہ پینسلیں اور ربڑ چوری کر کے اپنے پاس سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ نامرا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ان کی بچپن کی یادیں بہت خوبصورت تھیں۔ سب سے زیادہ ڈرامے باز نامرا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ نوفا کی دلچسپی برقرار رہی۔ ایک بار 8ویں کلاس میں آپ ہی کی ایک بہت اچھی اور پکی فرینڈ بنی۔ اس فرینڈ شپ کو توڑنے کے لیے 3rd کلاس کی بچی نے رو رو کر امی کے سامنے جھوٹا ڈرامہ رچایا کہ آپ ہی کی اس فرینڈ نے مجھے واش روم کے قریب مارا ہے تاکہ آپ ہی اس سے کٹی کر لیں۔ سلال نے گہری سانس لی۔ نیمل نے اس لڑکی سے دوستی ختم کر لی تھی کیونکہ نامرا کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر آپ ہی کا ہائی اسکول مکمل ہو گیا اور میری بربادی شروع۔ سلال نامرا سے 1 کلاس آگے تھا۔ نیمل کے اسکول سے جانے پر وہ کافی روئی، لیکن پھر وہ سلال سے obsessed ہو گئی، اور یہ obsession نیمل سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ دونوں ایک ساتھ زیادہ وقت تک رہے، اور سلال صاحب محترمہ نامرا شبگیر صاحبہ کے لیے لڑکیوں سے لڑنے جاتا تھا۔ نیمل نے اضافہ کیا تو اس بار سلال کے چہرے پر سرخی ابھری۔ نامرا کی کسی لڑکی سے لڑائی ہو جاتی تو نامرا لڑنے کے لیے سلال کو بلا لیتی تھی، خود سائڈ پہ بیٹھ جاتی اور سلال ہاتھ ہلا ہلا کر لڑکیوں سے بحث کرتا۔ تو میں اور کیا کرتا، یہ میری کلاس کے باہر فرش پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اسکول کے سالانہ تقریری مقابلے میں اسٹیج پر تقریر کر رہا تھا۔ یہ ہال کی پہلی رو میں بیٹھ کر مجھے اس قدر شدت سے گھور کر دیکھ رہی تھی کہ میں اسٹیج پر اپنی لائنز بھول گیا، اور حد تو یہ تھی کہ جیسے ہی میری تقریر ختم ہوئی ابھی پرنسپل نے تالیاں بجانا شروع بھی نہیں کی تھیں کہ اس نے اکیلے کھڑے ہو کر پورے ہال میں اتنے زور زور سے تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے کہ مجھے اسٹیج پر شرمندگی ہونے لگی۔ اسٹاپ اٹ سلال! نامرا نے لال پڑتے چہرے کے ساتھ تکیا سلال کو دے مارا جو اس نے ہوا میں ہی کیچ کر لیا۔ کیوں بھائی، اب اپنے تاریخی کارنامے سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ بچپن کے قصے یاد کرتے سلال کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ جب ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ہنسی مذاق اور قہقہوں کا یہ طوفان جب آہستہ آہستہ تھما تو کمرے میں ایک بہت ہی نرم سی خاموشی چھا گئی۔ نیمل نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر زہرا بیگم کے گھٹنوں کے پاس جگہ بنائی اور ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ نامرا نے فوراً اپنی جگہ چھوڑی اور زہرا بیگم کے برابر میں بیٹھ کر اپنا سر ان کے شانے پر رکھ دیا۔ امی، آپ کیوں اتنی خاموش ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا اگر آپ کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہو جائے تو ہم سب کا دل رک جاتا ہے۔ سلال انتہائی سنجیدگی سے بستر کے پائتنے کی طرف جھکا اور ان کے پیروں کو آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ امی، اب آپ ایک بھی خوراک مس نہیں کریں گی۔ ہمیں اپنی زہرا بیگم بالکل فٹ اور تندرست چاہیے۔ ہاں امی، اب تو شادی کے فنکشنز باقاعدہ شروع ہو چکے ہیں۔ تارا نے زہرا بیگم کے دوسرے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ مائیوں ہو گئی، اب مہندی اور بارات ہے۔ اگر ہماری پیاری امی جان ہی اسپورٹس وومن کی طرح ایکٹیو نہیں ہوں گی تو ہم سب مہندی پر ڈانس کیسے کریں گے؟ آپ کو ہمارے لیے جلدی سے بالکل ٹھیک ہونا ہوگا۔ جبکہ نوفا بنا کچھ کہے ان سے لپٹ گئی تھی۔ زہرا بیگم نے گہری سانس لی اور باری باری اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھا۔ ان کے مائکے نے انہیں جو زخم دیا تھا ان کے بچوں کی اس بے پناہ خالص محبت نے اس پر مرہم رکھ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس لازوال نعمت کے شکرانے کے تھے جو ان کے بچوں کی صورت میں ان کے پاس تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سب میرے پاس ہو تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ زہرا بیگم نے اپنے 5 بچوں کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر خود میں بھینچ لیا۔ باہر کی بارش اب بھی کھڑکی کے شیشوں پر سر پٹک رہی تھی مگر شبگیر ہاؤس کے اس کمرے کے اندر
ایک ماں اور اس کے بچوں کی محبت کا تپتا ہوا حصار قائم ہو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب بزدار پیلس کے تمام دالان اور کوریڈورز ایک گہری خاموشی میں ڈوب چکے تھے۔ باہر برستی بارش اب ایک دھیمی سنسناہٹ میں بدل چکی تھی جو کھڑکیوں کے پار سنائی دے رہی تھی۔ سلوہ نے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے کامل کے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور وہ ششدر رہ گئی۔ بستر پر اس وقت ایسا خوبصورت منظر تھا جس کی توقع سلوہ کو رات کے اس پہر بالکل نہیں تھی۔ ننھا کامل مکمل وارفتگی اور معصومیت کے ساتھ اپنے باپ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر حق کے چوڑے سینے پر ٹکا ہوا تھا، دوسری طرف ہمیشہ کھنچا کھنچا سنگ مرمر کی طرح سخت اور اعصابی تناؤ کی گرفت میں رہنے والا حق بزدار اس وقت بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے محبت سے کامل کو اپنے وجود کے ساتھ لگا رکھا تھا، اور اس کا ایک بازو کسی ڈھال کی طرح بیٹے کے گرد حمائل تھا۔ وہ دونوں دنیا و مافیہا سے بے خبر، حد درجہ پرسکون اور گہری نیند سو رہے تھے۔ سلوہ ایک پل کو دروازے کے پاس ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے دھندلائے اور اس کے دل کے کسی نہا خانے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ اسے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں شدت سے یہ احساس ہوا کہ کائنات کی تمام تر تلخیوں، حق سے وابستہ تمام تر نفرتوں اور بزدار پیلس کے اس مہیب اندھیرے کے باوجود اس کی دنیا یہیں مکمل تھی۔ اگر حق بزدار دنیا کے لیے بے رحم تھا تو اپنے بیٹے کے لیے وہ کائنات کا سب سے محفوظ صاحبان تھا، اور سلوہ کی کائنات ان دونوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ اس منظر نے اس کے اندر جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا دل کوئی مستقل کروٹ لیتا، اس سے پہلے کہ اس کے جذبات اس کی سوچوں پر فتح پاتے، اس کے ہاتھ میں تھما ہوا موبائل فون اچانک تیز وائبریشن کے ساتھ بج اٹھا۔ اشر کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا، اور سلوہ سر جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح رات کے طوفان کے بعد شبگیر ہاؤس کا منظر یکسر بدل چکا تھا۔ ہوا میں ایک بھینی بھینی خوشگوار سی خنکی تھی، مگر آسمان کا مطلب بالکل صاف اور شفاف تھا۔ سورج کی نرم سنہری دھوپ پورے صحن اور لان پر اس طرح بکھری تھی جیسے ہر چیز کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ سلال صحن کے وسط میں کھڑا کیٹرنگ والے لڑکوں سے مائیوں کا بچا کچا بھاری سامان اور شامیانے اٹھوا رہا تھا، بلکہ اب تقریباً سارا سامان باہر گاڑی میں لوڈ ہو چکا تھا۔ صرف صحن کی صفائی باقی تھی جو ملازمہ وائپر اور جھاڑو کی مدد سے تندہی سے کر رہی تھی تاکہ رات کی بارش کے اثرات کو مکمل صاف کیا جا سکے۔ دوسری طرف دھوپ سے چمکتے ہوئے ہرے بھرے لان میں دھری کرسیوں پر گھر کے باقی افراد بیٹھے تھے۔ پرسکون ماحول میں گرما گرم چائے اور ناشتے کی میز سجی تھی، اور ناشتہ پوری رونق کے ساتھ جاری تھا۔ اسی دوران سرمد صاحب نے ارد گرد نظریں بچا کر چپکے سے پلیٹ میں دھرے چمکدار رس گلے اور گلاب جامنوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر ان کے برابر ہی بیٹھی تارا کی عقابی نظروں نے یہ چوری پکڑ لی۔ اس نے فوراً سرمد صاحب کے ہاتھ پر ایک ہلکا سا تھپڑ مار کر انہیں روک دیا۔ ابھی کل ہی آپ کا شوگر لیول ہائی تھا پاپا، میٹھے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تارا نے بنا کسی رعایت کے پلیٹ ان سے دور کرتے ہوئے کہا، جس پر سرمد صاحب نے شکست خوردہ شکل بنا کر چائے کا مگ اٹھا لیا۔ ناشتے کی میز پر ایک کرسی اب بھی خالی تھی۔ نیمل نے چاروں طرف دیکھا اور چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جیسے خود سے سوال کیا، نامرا ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ پھر اس نے کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے فون سے نامرا کا نمبر ملا دیا، مگر وہاں بیٹھے سب لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ نامرا کو اپنے فون کی پرواہ کم ہی ہوتی تھی۔ وہ 24 گھنٹے سائلنٹ پر رہتا تھا۔ اس کے نہ اٹھانے پر نیمل ایک آہ بھر کر کرسی سے اٹھی اور اسے خود جگانے کے لیے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ نامرا کے پرسکون نیم اندھیر کمرے میں داخل ہوئی تو نامرا ہمیشہ کی طرح چادر تانے گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون اس وقت نیمل کی انکمنگ کال پر مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ نیمل نے آگے بڑھ کر جیسے ہی فون کی اسکرین پر نظر ڈالی، وہ پل بھر کے لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ اسکرین پر اس کا اپنا نمبر دوسری اماں کے نام سے چمک رہا تھا۔ نیمل نے گہرا سانس لیا،
نامرا کی اس حرکت پر اسے شدید تپ چڑھی۔ پھر اس نے فون اٹھاتے ہوئے سوئی ہوئی نامرا کا ہاتھ کھینچ کر اس کا انگوٹھا فون کے فنگر پرنٹ سینسر پر لگایا اور لاک کھولا۔ پھر کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر دوسری اماں کا نام مٹایا اور اس کی جگہ ملکہ لکھ کر سیو کر دیا۔ پھر فون واپس رکھ دیا۔ اٹھ جاؤ نامرا، آج ہمیں سیلون بھی جانا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ نیمل نے اس کے کندھے کو ہلایا اور چادر کھینچی۔ سیلون کا نام سماج سے ٹکرانا تھا کہ نامرا، جو کسی بھی دھمکی سے نہیں اٹھتی تھی، کس مسا کر آنکھیں کھولیں۔ تو کیا میں اس بار ایک نیا اور ماڈرن ہیئر کٹ لے سکتی ہوں؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے پوچھا۔ لیٹے لیٹے ہی انگڑائی لی۔ یہ تم امی سے پوچھنا۔ وہ اسے جلدی باہر آنے کی تنبیہ کرتے واپس چلی گئی۔ باہر لان کا ماحول اب دھیما اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نوفا ناشتے سے فارغ ہو کر دادی کی کرسی کے بالکل قریب کرسی کیے بیٹھی تھی۔ دادی، ہمیں برا کون بناتا ہے، ہمارے اپنے لوگ یا یہ باہر کی سوسائٹی؟ آپ نے وہ مشہور انگریزی جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ ویلنز آر میڈ ناٹ بورن۔ ویلن پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ اس نے ایک اور نئی کتاب پڑھی تھی اور اس کا ذہن متضاد نظریات پر الجھ کر رہ چکا تھا۔ دنیا اور یہ سوسائٹی تو بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا پالا ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خون سے پڑتا ہے۔ ہماری ذہن سازی، ہماری سوچ کی بنیاد ہمارے اپنے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلی ناانصافی اکثر ہمارے اپنے ہی کرتے ہیں۔ انسان کو زندگی کا پہلا، سب سے گہرا اور جان لیوا زخم ہمیشہ اپنوں سے ہی ملتا ہے۔ باہر کی دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو کبھی کسی کی ہوئی ہی نہیں۔ اس کے دیے زخم تو انسان وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، مگر اپنوں کی دی ہوئی اذیت روح کا حصہ بن جاتی ہے۔ دادی نے نوفا کا جواب تفصیل سے دیتے ہوئے گہری سانس لی۔ ان کا ذہن کہیں دور سرحد پار جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے اماں۔ انسان کبھی بھی غیروں کی وجہ سے تلخ یا بے رحم نہیں بنتا۔ غیر تو صرف سطح پر کھرچ سکتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بے وفائی اور سازشیں ہوتی ہیں جن کا نام ہم اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جو ایک ہنستے کھیلتے انسان کو پتھر میں بدل دیتی ہیں۔ جب اپنے ہی گھر کی حفاظتی دیواریں انسان کا دم گھونٹنے لگیں تو اندر کا انسان مر جاتا ہے اور وہاں ایک ایسا وجود جنم لیتا ہے جسے دنیا مانسٹر کہتی ہے۔ سرمد صاحب نے بھی اپنی آرا پیش کی۔ اور جب وہ اندر کا انسان مرتا ہے نا نوفا، تو دنیا صرف اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھتی ہے۔ سلال بھی کیٹرنگ والوں کو فارغ کر کے اسی طرف آ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر نوفا کے ساتھ بیٹھا۔ میں ویلنز پر یقین نہیں رکھتا، اس نے مختصر بات کی۔ انسان اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی بے رخی سے صرف ویلنز ہی پیدا ہوتے تو ہماری اسلامی تاریخ میں سارے ہی ویلنز ہوتے۔ وہاں دنیا اور اپنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر یہ اتنے ہیرو کہاں سے آ گئے؟ نوفا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مزید الجھ گئی، جبکہ دادی نے مسکرا کر سلال کی فہم کو سراہا۔ دنیا کا اثر ہمارے بیہیویئر پر ضرور ہوتا ہے، سلال نے بات جاری رکھی۔ دنیا ہمیں تلخ کرتی ہے، محتاط کرتی ہے، ہمارا لہجہ بدل دیتی ہے، مگر حقیقی زندگی میں بدلہ لینا اتنا عام نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو جان سے یوں ہی نہیں مار دیتا۔ لوگ جیتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ویلنز والے انتہا پسند کیس تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، زندگی فلم نہیں ہے، حقیقت میں انسان صدمے پی کر بھی جیتا ہے۔ نیمل ہولے سے مسکرائی تو نوفا نے بس سر ہلا دیا۔ زہرا بیگم اب باتوں کا رخ موڑ چکی تھیں، مگر نوفا، اس کی الجھن آخر کون دور کرتا؟ تو جناب، بہت انتظار کے بعد بالآخر آپ کو مل ہی گئی ایپیسوڈ نمبر 10۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں رتق جو کہ نام ہے دوسرے باپ کا، کیا آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جناب، رتق کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کو سلائی کر کے یا ٹانکا لگا کے جوڑ دیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ماضی کی۔
وہ ماضی جسے سلائی کر کے ٹانکا لگا کے جوڑ دیا گیا ہے، لیکن زخم تو ابھی بھرے ہی نہیں۔ اس جلد کے اوپر جسے ٹانکا لگا کے جوڑ دیا گیا ہے، اندر کے زخم ابھی بھرے نہیں، ہرے ہیں اور درد کر رہے ہیں۔ یہی حال ہے کس کا جناب؟ حق بزدار کا۔ حق بزدار اپنے بھائی حاذق کو نہیں بھولا۔ حاذق جو کہ ایک ڈاؤن سنڈروم کا شکار بچہ تھا، جیسا کہ اس کا اپنا بچہ وہ کامل، وہ بھی ایک ڈاؤن سنڈروم کا شکار بچہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میری اپنی تھیوری ہے، کہ حاذق کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ یہ بات ہے پاکستان سے باہر کی، اور وہاں پہ کوئی لیبارٹری ہے جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا حاذق کے اوپر، اور حاذق کے ڈاؤن سنڈروم کو اوور کم کر کے اسے کوئی بہت پاورفل سی چیز بنایا گیا۔ اور اس دوران ایسا کیا ہوا، کون سی ایب نارمیلٹی پیدا ہوئی کہ حاذق نے خودکشی کی اور چھلانگ لگائی دریا کے پانی میں، اور اس پانی میں جو وہ بھیپرا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے دریا چڑھا ہوا تھا۔ اب باقی طب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حاذق مر چکا ہے، لیکن حق کو اس بات پہ یقین نہیں ہے، وہ اب بھی حاذق کی تلاش میں ہے، اور حاذق کی عمر تقریباً 38 برس کے آس پاس کہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حق بازدار کے اندر کوئی ایسی فیلنگز، کوئی ایسے راز پوشیدہ ہیں۔ مطلب صرف یہ ایک راز نہیں ہے کہ نجف کا جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے وہ کس نے اسے ڈونیٹ کیا ہے ہارٹ، اس کے علاوہ بھی بہت سے راز ہیں جو ابھی کھلنے باقی ہیں۔ اور مجھے تو یہاں پہ جو سب سے بڑے مانسٹر ہیں نا، وہ لگ رہے ہیں امجد بزدار۔ امجد بزدار یعنی حق بزدار کے دادا۔ تو دیکھیں ان کا کیا رول نکل کے سامنے آتا ہے، اور کیا شادی میں، نیمل کی شادی میں نجف کا اور سقراط کا آمنا سامنا ہوگا۔ اور اس ایپیسوڈ میں یہ بھی پتا چلا کہ سقراط اور حق بزدار یہ بیسٹ فرینڈز تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ان کی فرینڈشپ ختم ہو گئی؟ یہ بھی تو رتق کے نیچے ہی ہے نا۔ پتا چلے گا آہستہ آہستہ سب کچھ۔ اللہ حافظ۔